नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा हम कर रहे हैं और आज हमारा जो लेसन है वो 135 से लेके 138 तक है। तो जैसे कि हमारी रूटीन चल रही है कि हम आयात के ग्रुप्स बना के हम उनको डिस्कस करें। तो 135 से लेके 152 तक इसमें जो मेन मज़ामीन चलेंगे उसमें पहले नंबर 1 तो मुसलमानों को उनका फराइज मनसबी याद करवाया जा रहा है कि उम्मत वसत की हैसियत से तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या। और ये कि ये वो जिम्मेदारी है जो बनी इसराइल को भी दी गई थी, लेकिन बनी इसराइल ये जिम्मेदारी नहीं निभा सके और ना निभाने की वजह से, जिम्मेदारी को पूरा ना करने की वजह से उनको माजूल कर दिया गया। हमें मालूम है कि उम्मत मोहम्मदी से पहले जो उम्मत थी वो बनी इसराइल ही थी, तो उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी जिनके बारे में हमने काफी तफसील में पढ़ा भी है। तो अब ये है कि नई उम्मत की चूंकि तासीस हुई है वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब मुसलमानों को उनका फर्ज मनसबी याद करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही अहम आयत है ये, जो आयत नंबर 135 है, इसको पहले देखते थे। या अय्युहल्लज़ीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू हो जाओ कवामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह, कायम रहने वाले इंसाफ पर, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए। यानी दो काम बताए हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर कायम रहने वाले हो, जो कवामीन, कवाम, या इसका वो कवाम भी हमने पढ़ा था, कौम, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खड़े हो जाओ, यानी इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। और दूसरी बात यह है कि गवाही देनी है तुमने अल्लाह के लिए। वलऊ अला अनफुसिकुम, और अगरचे वो तुम्हारे खिलाफ हो, अविल वालिदैनी वल अकरबीन, या वालिदैन के और कराबतदारों के। इन यकुन गनियन औ फकीरन, अगर वो होंगे गनी, औ या फकीरन फकीर, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह ज्यादा खैर ख्वाह है उन दोनों का। फला तत्ताबिउल हवा अन तादिलु, तो ना तुम पैरवी करो ख्वाहिशात की कि तुम अदल ना कर सको। व इन तलवु, और अगर तुम जुबान को मोड़ोगे, औ तारिदु, या तुम एराज करोगे, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तामलून खबीरा, उसकी जो कुछ तुम अमल करते हो उसकी खूब खबर रखने वाला है। तो आप देखें कि डिफरेंट सेक्शंस हमें नजर आ रहे हैं इस आयत के अंदर। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, वो क्या करो, तुम्हारा पहला काम क्या है कि इंसाफ के अलमबरदार बनकर खड़े हो जाओ और अल्लाह के लिए गवाह बनकर खड़े हो जाओ। अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद ख्वाह तुम्हारी अपनी जात पर पड़ती हो, या तुम्हारे वालिदैन पर पड़ती हो, या तुम्हारे रिश्तेदारों ही के खिलाफ क्यों ना पड़ती हो। और अगर कभी दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि अगर वो गनी हो या फिर वो फकीर हो, इसका क्या मतलब होगा कि अगर जो यानी इंसाफ का जो मामला है उसके अंदर जो फरीक इन्वॉल्व है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, तुमने उस वक्त इंसाफ करते हुए ये नहीं देखना कि कौन मालदार है और कौन गरीब है। कभी कभी झुकाव मालदार की तरफ हो सकता है अगर इंसान का दिल उस तरफ रागिब है, या कभी गरीब की तरफ हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है, तुमने अपना काम करना है। तो लिहाजा ख्वाहिश नफ्स की पैरवी मत करो, बल्कि अदल से काम लो। क्योंकि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की हमदर्दियां, अगर वो जज हैं उनको फैसला करना पड़ रहा है, अगर अगर उनका उनका दिल का मिलान गरीबों के साथ है कि नहीं ये गरीब है, इसको छोड़ देते हैं, इसने गुनाह किया तो भी कोई बात नहीं, नहीं ये भी नहीं करना, और अगर दूसरी तरफ है तो भी नहीं करना। तो ये क्या करेगी, तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स तुम्हें अदल से बाज रखेगी। एक और बात जो यहाँ पे की, उस जुबान के मोड़ने वाली बात, वो क्या है कि लगी लिपटी बात कहना या सच्चाई से बच जाना। तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला को उसकी खबर है, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। तो बहुत ही अहम आयत है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह, यहाँ तक। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार बनकर और गवाही, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनकर खड़े हो जाओ।
تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو ان کا فرض منصبی یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک میں پیچھے سے آپ کو ریفرنس دوں گی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہید اللہ ان لا الہ الا ہو، انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ تو اس کی تفصیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے، وہ خود عادل بادشاہ ہے، وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ زمین پر بھی عدل قائم کیا جائے، اس کے بندوں میں بھی عدل قائم ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کون کرے گا زمین پر؟ اب دیکھیے ترجمہ دوبارہ سے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کو قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہ دینے کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو سوال کا پھر جواب کیا نکلے گا؟ ایمان والوں تم نے کرنا ہے یہ کام۔ اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہوگی کہ زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اور اس کے لیے کوشش کریں گے اہل ایمان۔ اور اہل ایمان کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے گواہ ہیں، اور اللہ کے گواہ کیا کام کریں گے؟ عدل کا نظام قائم کریں گے۔ کون سا نظام ہوگا؟ اجتماعی عدل کا نظام قائم ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ویسے ہمارے دین میں، قرآن میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس اجتماعی عدل کے نظام کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، لیکن یہ بات اس کی اہمیت کو واضح نہیں کیا جاتا۔ تو آج کے مسلمان معاشروں میں آپ دیکھیے تو سرے سے اس بات کا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اجتماعی عدل کی بھی یا سوشل جسٹس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ ہمیں کہیں پہ بھی سوشل جسٹس یا اجتماعی عدل نظر نہیں آتا، یعنی کہیں پہ بھی کسی اسٹریٹ میں، ایون کسی گھر میں بھی، گھر کی بات کریں، کیونکہ گھر کسی بھی معاشرے کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت کو ہم بناتے ہیں تو ایک عمارت ایک ایک اینٹ سے مل کے بنتی ہے، تو ایک ایک اینٹ کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کے عمارت کی مضبوطی اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی۔ تو گھر بھی جو ہے وہ ایک معاشرے کی ایک چھوٹی سی اکائی ہے، ایک چھوٹی سی اینٹ ہے۔ اب گھر میں ہی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساس بہو کی ناچاکی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی نندوں نے یہ کہا کہ امی آپ زیادتی کر رہی ہیں؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ بہو کی ماں نے یا بہو کی بہنوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ غلطی تمہاری ساس کی نہیں ہے، تمہاری ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، شاذ کبھی ہوتا ہو الا ماشاء اللہ، تو ہمارے تو گھروں میں ہی عدل نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو دیکھیں، اگر بچے چھوٹے بھی ہیں تو ان کی توجہ زیادہ تر میں کسی ایسے بچے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جو عام طور پر اسکول یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، یعنی اکیڈیمک لیول پہ اچھے نتائج دیتا ہوگا۔ تو کیا یہ عدل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بھی عدل نہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، اس کا ایک اور پہلو یہاں پہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جہاں اسلامی نظام عدل کی بات آتی ہے نا، سب سے پہلے جو فیکٹر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے اسلامی سزاؤں کا، جس کو حدود اور تعزیرات کہتے ہیں، جس میں چوری کی جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یا زانی کو کوڑے مارنا یا رجم کرنا، قتل کا بدلہ قتل یعنی کہ قصاص لینا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہی اسلام کا نظام عدل ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کسی مسلمان ملک میں ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، یعنی طوائف تھی، تو جسم فروشی کرنے پر نا اس کے اوپر حد لگائی گئی اور اس کو رجم کر کے قتل کر دیا گیا، اور بڑے خوش ہو کے بتایا گیا کہ ہم نے شریعت نافذ کی۔ بھائی تم نے کبھی اس عورت کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا کہ کیوں وہ یہ کام کر رہی تھی؟ ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوک سے تڑپتے ہوں۔ کبھی یہ سوچا کہ کسی نے چوری کیوں کی ہے؟ اور یہ ان چیزوں کی طرف اگر لوگ، ان برائیوں کی طرف اگر لوگ آ رہے ہیں اور زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں، تو یہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ باطل نظام کی ناانصافیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ امیر انسان امیر تر ہوتا ہے، جہاں جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نظام ہے جو بھوک پیدا کرتا ہے۔ کسان غلہ اگاتا ہے، یعنی بہت ساری اجناس اگاتا ہے، لیکن اپنے لیے بھوک ہی پیدا کر رہا ہوتا ہے، افلاس پیدا کر رہا ہوتا ہے، محنت کا جائز حق نہیں مل رہا ہوتا، کمزور مزید کمزور ہوا جا رہا ہوتا ہے، ظالم مزید ظالم ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ظلم کو انکریج کرتا ہے یہ معاشرہ۔ تو ناانصافی کا کیا ہوتا ہے کہ بڑا سا درخت بن جاتا ہے، محرومی ہی محرومی اس کے سائے میں ہوتی ہے۔ تو غربت تو ویسے بھی ایسی لعنت ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے کہ انصاف کا نظام قائم کیا جائے، سب سے پہلے معاشرے میں انصاف کا نظام ہو،
جس میں ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں، اس کے بعد کوشش کی جائے. ایک سیکنڈ رکیے گا. سوری. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یعنی بات کہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ ہم جس نظام عدل کو جانتے ہیں اپنے دین کو لے کے، وہ وہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا زانی کو سزا دی جائے. لیکن اگر اس سارے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اگر ہمارے معاشرے میں انصاف کا نظام ہی قائم نہیں کیا جائے گا، جس میں ہر ایک کو اس کے بنیادی حقوق مہیا کیا جائے، وہ نظام جس کی بنیاد انصاف اور عدل پر ہو، جیسے کہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا، سب کو کھانا مل رہا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، جہاں کسی کو انصاف کی ضرورت آتی تھی اس کو انصاف ملتا تھا، بیماری کا علاج مہیا کیا جاتا تھا، محنت کا پورا صلہ ملتا تھا. معاشرہ صرف امیروں کی جاگیر اجارہ داری نہیں تھا. ہر شہری کو اس کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ضمانت جو ہے وہ گورنمنٹ دیا کرتی تھی. تو یہ ایسا نظام اگر قائم ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر ہاتھ کاٹو. اس کے باوجود یعنی نظام قائم ہے، سب کو اس کے حقوق مل رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر لوگ غلط کی طرف آ رہے ہیں تو پھر تعزیرات قائم ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے نہیں. اس کے بغیر صرف سزاؤں پر ہی زور ہوا تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو طبقہ پس رہا ہے وہ پھر مزید ہی پسے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں پھیلے گی بلکہ نیگیٹیوٹی ہی پھیلے گی دین کو لے کے. تو ہمارا دین سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ نظام ایسا قائم کرو جس میں ہر ایک کو اس کے حقوق ملے. اور یہ کس سے کام کرنا ہے؟ یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو یہاں تک کا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا جھنڈا لے کے اٹھنا ہے. تمہیں اس بات پہ کمر بستہ ہونا ہے کہ ظلم کا نظام مٹے اور اس کی جگہ پہ عدل کا نظام آئے. اور عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جس جس سہارے، جس جس پلر کی ضرورت ہوگی، مومنو تم نے وہ کام کرنا ہے، تم نے وہ پلر بننا ہے، تم نے وہ سہارا بننا ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملتا اور یہ بہت ساری معاشرتی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، تو بیسک ریزن کیا ہے کہ انصاف کا نظام ہی قائم نہیں ہے ہمارے یہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی کہ قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. تمہاری گواہی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. کہ جتنا بھی تم نے یہ ایفرٹ کرنی ہے، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے کہ تم نے، کیونکہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے، تو اس نے تمہیں امت وسطہ بنایا، اس نے تمہیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے. ولو، آگے دیکھتے ہیں، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو یا والدین کے یا پھر قرابت داروں کے. یعنی وہ جو انصاف کا پرچم لے کے تم بلند کھڑے ہو گئے ہو، اگرچہ وہ تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہیں پڑا. اب دیکھیں سب سے جو بہترین تعلق جڑتا ہے انسان کا، سب سے مضبوط تعلق تو اس کے والدین سے ہوتا ہے، پھر اس کی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پھر بیوی بچے اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار. اگر انصاف کی راہ میں یہ لوگ بھی حائل ہو رہے ہوں تو انصاف کو مقدم رکھا جائے گا. ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے. جب حکم ہو گیا کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف پر، تو پھر چاہیے کہ انصاف بے شک اپنی ذات کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑے، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے سب سے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، اللہ کی خاطر انصاف کا جھنڈا بلند کرنا ہے. مگر کبھی کچھ رکاوٹیں بھی پیش آ سکتی ہیں، جیسے ہمیں ایک امیر اور غریب کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے یا اپنے والدین اور سسرال والوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر کیا ہے کہ آگے اسی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی. کیونکہ انسانی سائیکالوجی ہے نا کہ انسان ہمیشہ اسی طرف جھکتا ہے جہاں تعلق زیادہ ہوتا ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگرچہ وہ ہوں غنی یا فقیر تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. یعنی اگر وہ جو فریق معاملہ ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہے،
تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ، اللہ ہر ایک کا کفیل ہے، تم کسی کے کفیل نہیں ہو، تمہیں جو کام دیا گیا ہے بس تمہیں وہی کرنا ہے جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہو، اور کسی کی جانبداری نہیں کرنی، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، اور نہ ہی خود کی۔ اس میں کیونکہ ایک چور دروازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن انسان کہتا ہے کہ کیونکہ یہ غریب بندہ ہے لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فریق فیصلہ خواہ مالدار ہو یا غریب، تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی۔ اور یہ حکم ہمیں واضح طور پر پھر ہمارا فرض یاد دلاتا ہے، کون سا؟ کہ ہم سب اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ہر سچ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم نے اسی کو انڈورس کرنا ہے، اور اسی یعنی اسی حقیقت کو قائم کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ قربانی کے کا لیول بھی آئے گا، تو اس کے لیے بھی پھر ریڈی رہنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم موڑو گے زبان کو، تلوو کا مطلب ایسے ہوتا ہے موڑنا، لیکن کس چیز کو موڑنا ہوتا ہے؟ زبان کو موڑنا۔ او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو کہ تم کر رہے ہو۔ یعنی نہ تم خواہشات کی پیروی کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم اپنی زبان کو موڑو گے یا اعراض کرو گے تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ نظام عدل و قسط کو بگاڑنے کی دو صورتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، کون سی؟ ایک تلوو اور دوسری توریدو، توریدو، یعنی زبان کو موڑنا، اور دوسرا اعراض کرنا۔ زبان کو موڑنے والی بات یہ وہی یہود والا طریقہ تھا، کیا کہ وہ تحریف کرتے تھے نا، جیسے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں کہ السلام علیکم کہنا ہوتا تو السلام علیکم کہتے تھے، یا سمینا واطعنا کہنا ہوتا تو سمینا وعصینا کہتے تھے۔ تو یہ وہی زبانوں سے یعنی لگی لپٹی بات کرنا، احکامات کی من مانی تحویلیں کرنا یا جھوٹ بولنا، یہ بھی ایک رکاوٹ۔ دوسری چیز ہے او تاردو، یا تم اعراض کرو، یعنی قانون کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے، مگر یعنی اس میں یہ چیز آئے گی، اعراض کرنے کا مطلب ہے اگنور کر دینا، کہ قانون کو بگاڑا تو نہ جائے، اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے، کہ جیسا ہے ویسے ہی چلتا رہے، لیکن اس کو زندگی میں کوئی اہمیت بھی نہ دی جائے۔ یعنی قانون کی کتابیں تو موجود ہیں، لوگ ڈگریاں لے لے کے پاس بھی ہو رہے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی صورت ہو بگاڑ کی، یہ ظلم ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جب بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تم ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، اگر وہ بے خبر نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ انسان کو جو یہ ظلم کریں گے، دونوں صورتوں میں جو رکاوٹیں پیدا کریں گے، ان کی تحریف کرنا اور یا پھر اعراض کرنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس میں نزلہ اور انزلہ کو انڈر لائن کر لیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کس پر؟ اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ یعنی یہ اس آیت کے ہم دو حصے بنائیں گے، ایک حصہ یہاں تک وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، یکفر کو بھی انڈر لائن کر لیجیے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخر یعنی آخری دن کا، پس تحقیق وہ تو بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ یعنی ایمان والوں سے پہلا حصہ یہ دیکھیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی ایمان یا موروثی اسلام تو تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مل ہی گیا ہے، یا یہ کہ اگر اس دور کی بات کریں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والوں کو بھی یعنی منافقین کو بھی یہی ایمان والوں کے ہی سیغے میں پیرائے میں مخاطب کیا جاتا ہے، ان کو منافق کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی صورت ہے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو کچھ پکے منافقوں پکے مسلمانوں کے ساتھ کچے کچے مسلمان بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ دیا، تو اس طرح مسلمان تو ہو گئے۔ لیکن یہ جو اسلام ہے نا، یہ قانونی درجے کا اسلام ہے۔ پیچھے اسی صورت کی آیت نمبر 94 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو سلام کر دے اس کو مسلمان ہی سمجھو، یہ نہ کہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، حقیقی ایمان کیا ہے؟ دل کے یقین کا نام ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ
یعنی ایمان والو ایمان لاؤ، کیسے؟ ایسے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، یعنی ایمان لاؤ تو پھر شک پہ مت پڑو، رسول کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں گھر کر جائے گا۔ دیکھیں، ایمان اور دل، ان کو اکٹھا جوڑنا ہے ہمیں۔ صحابہ اکرام کے ایسے ہی ایمان پر یعنی جو دل کا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ یعنی دیکھیں، ایمان اور دل مزین کر دیا، ان کے سجا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صحابہ اکرام کے جو ایمان کی وہاں پہ بات آئی تھی، تو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو مزین کر دیا۔ اور یہ جو دوسرا درجہ ہے، یعنی یہ جو جس کو ہم نے ابھی ایکسپلین کیا کہ ایک قانونی درجہ ہے اور ایک جو دل کا یقین ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس چیز کو سورہ حجرات ہی کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا۔ آراب کون ہوتے ہیں؟ جو کہ عرب کے بدو، یعنی ان کے دیہاتی لوگ، ان سے وہ قالت آرابو، آرابی یا بدو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو، اور لیکن کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، کہو ہم اسلام لے آئے۔ تو یہاں پہ ایمان اور اسلام یعنی دونوں الگ الگ کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے دل کے اندر جب چیز جائے گی تو اصل ایمان وہی ہے جو دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ یعنی ایمان کے دو درجے ہیں، ایک اقرار باللسان، کی زبان سے اقرار کر لینا، کیا کہہ دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کر لینا۔ اور جب یہ دونوں درجے ہوں گے تو پھر جب دل کے اندر تصدیق ہو جائے گی تو عمل بدلے گا، ورنہ زبان سے وہی کچھ ہم سب وہی بات ہے کہ موروثی قسم کے مسلمان ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو پھر ہماری مرضی ہوتی ہے۔ پھر ہم وہ جو بات ہے نا پیچھے کے کونوا قوامین بالقسط، وہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ تبھی ہوگا جب کہ ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب ترجمے پر دوبارہ دیکھیے تو آیت کے اس حصے میں اللہ رسول کے بعد کتاب پر ایمان لانے کی بات آئی ہے۔ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ قرآن سے پہلے کون سی کتاب اتری تھی؟ تورات۔ تو یہ دو الفاظ جیسے میں نے آپ کو کہا، نزلہ اور انزلہ، یہ قابل غور ہیں۔ نزلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتدریج نازل کرنا۔ بتدریج نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ جیسے ہمیں پتا ہے کہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ تو اس کیفیت کو نزلہ کہتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ لیکن انزلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بار میں نازل ہو جانا، یک بار۔ تو تورات جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کے لیے انزلہ کا لفظ آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ، یہ اب آیت کا دوسرا حصہ، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس تحقیق وہ تو بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا۔ اب دیکھیے کہ اس میں آپ کو ایمان کے کتنے درجات نظر آ رہے ہیں؟ سارے ہی درجے نظر آ رہے ہیں، یعنی اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، پورے 5 درجے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو کفر کرنے کی بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یکفر کو بھی انڈر لائن کیجیے، جو کوئی کفر کرے، کفر کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بھی یہاں پہ 2 معنی ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے کہ میں تو نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو اعراض والی بات تھی کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا پھر اپنے رویے سے ثابت کر لے کہ جس چیز کو میں ماننے کا دعویٰ کر رہا ہوں اصل میں اس کو نہیں مانتا، یعنی میں نے کیا تو دیا لا الہ الا اللہ، لیکن کروں گا میں اپنی مرضی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ اپنے رویے سے ثابت کر دینا کہ میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں جس چیز کا میں نے اقرار کیا۔ تو یہاں پہ کفر جو ہے وہ دونوں معنی میں مراد ہوگا۔ ایک تو یہاں پہ اسلام کی جو بنیادی ہے، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ مینشن کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جو ایمان کے بنیادی جو شاخیں ہیں ان کو مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا جس طریقے سے بھی کفر کرو گے، دونوں طریقے جو اوپر بتائے گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم حق سے دور ہو جاؤ گے اور باطل کی راہوں میں پھر نکل پڑو گے، اور پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،
तुम कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, तुम आमनू, फिर वो ईमान लाए, तुम कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, तुम मजदादू, फिर वो बढ़ गए कुफरन, कुफर में। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह, लियगफिर लहुम, कि वो बख्श दे उनको, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ये कि वो उनको हदायत दे। अब आप देखें इसमें किस तरह के लोग नजर आ रहे हैं, कि पहले ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफर किया, फिर वही लोग ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफर किया, और फिर जब कुफर किया दूसरी दफा, तो अब वो अपने कुफर में बढ़ गए, तो अल्लाह ताला अब उन्हें माफ नहीं करेगा। अच्छा जी, पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक चीज और नोट कर लीजिए, जो पिछली आयत अभी हमने पढ़ी है, जहाँ पे कुफर की बात आई थी, कि एक तो मैंने बात आपको बता दी थी कि ईमान के सारे अज्जा का उस आयत में जिक्र हो गया था। तो एक तरफ तो उम्मत वसता के ईमान का तज़किरा है यहाँ पे, जो कि उम्मत वसता को क्या होना चाहिए, कायमुल बिल किस्त, यानी किस्त पे खड़े होना चाहिए, अदल इंसाफ का झंडा थाम के खड़े होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यानी बिला तफरीक तमाम अंबिया, रसूलों, आसमानी किताबों पर ईमान जो है वो उम्मत मोहम्मदी रखती है, फरिश्तों में और रसूलों में कोई फर्क नहीं करती, यौम आखिर पर यकीन रखती है। और यहूदो नसारा क्योंकि तफरीक करते हैं, इसलिए हमारी उम्मत उनसे अलग हो जाती है। और दूसरी तरफ ये आयत जो है वो मुनाफिकत का भी एक पर्दा चाक कर रही है, जो कि यहूद में से थे, यानी जो मुसलमान हो गए थे, और वो जो है वो गुमराहियों का शिकार होकर हकीकत से बहुत दूर निकल गए थे। तो लिंक मैंने आपको पहले इसका स्टैब्लिश करके बता दिया था कि कैसे आयत से लिंक होगा, कि ईमान कामिल होगा तो अदलो किसकी खातिर मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला का गवाह बन के खड़ा होगा। अब यही जो आयत नंबर 137 बताई गई है यहाँ पे इसका मुराद क्या होगा, इससे क्या मुराद होगा कि ये यानी पहले लोग ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, तो अहले ईमान को इनका यानी असल मकाम वाजे किया गया पहले वाली आयत में। अब मुनाफिकीन की तरफ दोबारा से तवज्जो फरमाई है अल्लाह ताला ने, कि पहले ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर के अंदर बढ़ते चले गए। तो असल में क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि कभी एक कंडीशन में है, कभी दूसरी में, फिर पहली में आ रहे हैं, फिर दूसरी में, यानी कंफ्यूज है। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुतजब्जब, मुतजब्जिबीन बैना दालिक, ये भी कुरान की एक टर्म है कि वो दोनों के दरमियान में मुतजब्जिब है। तो मुतजब्जिब होने की, कंफ्यूज होने की एक तस्वीर यहाँ पे खींची गई है, क्योंकि असल में ईमान उनके दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं। तो इन मुनाफिकीन में से ज्यादातर वो लोग थे जो पहले यहूदी थे, फिर ईमान ले आए थे। ये गैर शऊरी तौर पे ना मुनाफिक थे। सूरह बकरा में हमने दो तरह के मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था ना, एक वो जो पूरे शऊर के साथ मुसलमान हुए थे, लेकिन वो उन्होंने देखा कि ये काम बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तो वो क्या है कि वो उस तरह के यानी एक वो कच्चे पक्के मुसलमान बन के रह गए। दूसरे वो थे जिन्होंने पूरे शऊर के साथ इस सिर्फ इस मकसद के साथ इस्लाम को कबूल किया था कि हमने सिर्फ मुसलमानों की जड़ें काटनी थी, उनकी कोई नीयत अच्छी नहीं थी। तो लेकिन ये है कि अब जो जो दूसरे थे वो ये समझते थे कि बड़ा आसान होगा, जन्नत मिल जाएगी, लेकिन यानी जो कच्चे पक्के मुसलमान थे, तो ये उनके लिए कोई फूलों का बिस्तर साबित नहीं हुआ। अब उनको रुकावटें महसूस होने लगी, इसलिए उनके इरादे कमजोर पड़ गए। जब यानी कभी जहाद का हुक्म आता या इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मरहला आता, तो इन पर ये चीजें बड़ी ही गरां गुजरती थी। तो आसान आसान अहकामात मान जाते थे, मुश्किल आता तो वे बहाने बनाते, बहानों से काम ऊपर हो गया तो कस्में खाते कि हम नहीं जा सकते, ये मजबूरी है, ये मसला है। तो कुफर और ईमान के दरमियान में इनका ये मामला इसी तरह पे चलता रहा। यानी ये जो शख्स, इस तरह के जो लोग थे, उनकी मिसाल यूं समझ सकते हैं हम, जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो। ये कोई शख्स पानी में डूबता है तो नीचे पानी के अंदर चला जाता है, फिर वो हाथ पांव मार के सतह पर आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो दोबारा से गहराई की तरफ जाता है, फिर कोशिश करता है, लेकिन बिल आखिर क्या होता है, वो पूरे का पूरा ही डूब जाता है। तो इनको अल्लाह ताला ने फिर काफिर कहा, और इन पर क्योंकि हुज्जत तमाम हो चुकी है, तो अब कोई मगफिरत की उम्मीद नहीं है इनके लिए कि ये अब हदायत की तरफ आए, ये हदायत की तरफ नहीं आएंगे। अगर दोबारा से देखना हो इनकी हकीकत को, इन दोनों तरह के मुनाफिकीन की, तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 19 और 20 में इन मुनाफिकों को एक तमसील के जरिए बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। अगली आयत देखते हैं 138। बशिर मुनाफिकीन, खुशखबरी दे दीजिए मुनाफिकों को, भी अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि उनके लिए बेशक अजाब है बहुत ही दर्दनाक। तो अजाब जो है ना, अब खुशखबरी किसकी दी जा रही है, क्या खुशखबरी अजाब की दी जाती है? अजाब तो ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे खुशी हासिल हो। तो लेकिन
طنز کیا جا رہا ہے ان کے اوپر. تو ایمان والوں کے لیے یہاں پہ بڑا سبق ہے کہ اسلام پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس لیے جو شخص اس دین میں داخل ہو یکسو ہو کر آئے، دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ریزرویشن نہ ہو. یہاں تو پھر قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کی تلخ باتیں اور تانے بھی سننے پڑ سکتے ہیں. تو ہم بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں پڑھ کے بھی آئے تھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1000 پہ 100 میں ہم یہ پڑھ کے آئے تھے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ کسی بھی چیز سے، خوف میں سے، بھوک میں سے، اموال کے نقصان میں سے یعنی اور جانوں کے نقصان میں سے، اور ثمرات کے نقصان میں سے. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ایک سیکنڈ. اسی طرح سورت آل عمران کی آیت نمبر 186 میں بھی ہم اسی طرح کا مضمون پڑھا. تو کامیاب کب ہوں گے؟ جب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا تھا، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دروازہ کوئی گھر تو ہے نہیں جس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. کیا ہے کہ اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں اسلام تو ہم نے قبول کر لیا لیکن زندگی ہم اپنے معاشرے کے رواج اور اپنے جو ٹرینڈز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کے مطابق گزاریں گے. نہیں، پھر زندگی بھی تم نے اسی دین کے مطابق گزارنی ہے جس دین میں تم انٹر ہوئے ہو، جس دین کی بلڈنگ میں تم انٹر ہوئے. اب تمہاری زندگی، تمہارا لائف سٹائل اب اس کے تابع ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں کناروں پہ اگر ہم کھڑے ہیں، اس کنارے پہ بھی کھڑے ہیں دوسرے کنارے پہ بھی کھڑے ہیں، تو پھر ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، پھر منافقت کا ایلیمنٹ ہم میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.